Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Today I'm very blessed and honored to be with Taimur Shah साहब, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद के। तो इनसे एक निस्बत मोहब्बत है, निस्बत दोस्ती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनसे टाइम लेके तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो लीडरशिप के चैलेंजेस हैं वो क्या क्या हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आम ऑर्गेनाइजेशन में तो प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, कॉस्ट यानी प्रॉफिट है, ये प्रोडक्ट है, मगर यहाँ पे जो सेंसिटिविटी है लीडरशिप की, चैलेंजेस की, वो है ह्यूमन लाइफ। तो इस हवाले से फिर मैंने तैमूर साहब से दरख्वास्त की कि जनाब मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। आपको तो फॉर्मेट का पता ही है, मैं तैमूर भाई से बात करता हूँ, हमारा ये होता है कन्वर्सेशनल स्टाइल है, साथ में कॉफ़ी भी पियेंगे, गपशप भी लगाएंगे ज़रूर। और मेरा उसमें फ़ोकस ये था, मैं सोच रहा था किस तरह से किस मौजू पे आपसे बात की जाए। तो मैं ये चाह रहा था कि आप जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन पे जो सेंसिटिविटी ऑफ ऑपरेशन है कि डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ है, और ह्यूमन लाइफ के पीछे जो उनके लवाहिकीन हैं, उनके जो इमोशंस हैं, तो ये ज़िंदगी के हसास तरीन लम्हे होते हैं जिनको आपने हैंडल करना होता है, जो बेड पे है उसको भी और जो बेड के इर्द गिर्द है उसको भी। और जो इस फील्ड में लोग आना चाहते हैं मेडिकल की शोबे में, वो किस तरह के रवैये रखते हों तो वो आएँ, अदरवाइज़ ना आएँ। और जो आ चुके हैं वो आगे ग्रो करने के लिए उनको क्या चैलेंजेस दरपेश आ सकते हैं और उनको क्या करना चाहिए। आपका चूँकि इस फील्ड में मैंने देखा है कि बड़ा वसी तजर्बा है और बड़ा माशाल्लाह मैंने आपको ग्रो करते हुए भी देखा है, तो फिर इस हवाले से मैंने सोचा आपसे हम देखने वाले जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो मरीज़ों के लवाहिकीन भी हैं, ताकि उनको भी पता चले कि आपका पर्सपेक्टिव क्या होता है और कहाँ पे आपको लवाहिकीन की ताउन दरपेश होता है, ताकि पेशेंट केयर में ये हो। और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर जो लीडरशिप चैलेंजेस हैं वो किताबी नहीं चलती और वो अगर चलती भी है तो वो एक बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ। तो वो फिर अच्छा फॉर्मेट हमारा कन्वर्सेशनल है, दरमियान में जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं दिल्ली भी कर लेता हूँ। तो होता ही है कि मैं एक तो ये है कि मैं फिर इनसे बात करूँ तो मेरा रुख अनवर आपकी तरफ होगा तो मैं छुप जाऊँगा, तो मैं कैमरे के पीछे चला जाता हूँ। कैमरे के पीछे जाने का मुझे फ़ायदा ही होता है कि जब गेस्ट बात कर रहा हो ना तो मैं चुप करके मज़े से कॉफ़ी पी रहा होता हूँ, ठीक है, जहाँ वो चुप करता मैं सवाल कर देता हूँ, फिर शुरू होता। तो बहरहाल आपको तो पता है कि कैमरा मैं डायरेक्टली इसलिए रखता हूँ ताकि आप बराह रास्त स्पीकर से कनेक्ट हो जाएं, साइकोलॉजिकली भी और विजुअली भी। मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जितना गेस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं कैमरे के पीछे चला जाऊँगा, फिर हम अपनी गुफ्तगू को आगाज़ करते हैं, ठीक है जी, थैंक यू। जी जनाब। जी तैमूर भाई, ये तो सबसे पहले बताएं ना कि आप शिफा में कब से हैं और यहाँ क्या मेन आपकी जो एरियाज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी क्या है? ठीक, शिफा में मुझे तकरीबन 10 साल से ऊपर हो गए और इस वक्त मैं करंटली चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ हॉस्पिटल का। और जिसका मतलब ये कि अस्पताल के जो ऑपरेशंस हैं क्लिनिकल साइड माइनस करके उस सब की जिम्मेदारी उस सब की मेरी जिम्मेदारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जैसे हम बात कर रहे थे कि हम टू द पॉइंट हम चलते हैं कि इस इंडस्ट्री में आप इत्तफाकियन आए या शौक से आए, पहले तो ये बताएं। इस इंडस्ट्री में मैं इत्तेफाक से आया और इनफैक्ट अगर वो किया जाए तो शायद मैंने मेडिकल का शोबा जब तालीम हासिल कर रहे थे उस टाइम पे प्री मेडिकल इसलिए नहीं सेलेक्ट किया था कि मेरा इस इंडस्ट्री में आने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला के इरादे और होते हैं, इंसान के और होते हैं। तो आई नॉट ओनली एंडेड अप इन दिस इंडस्ट्री बल्कि उसके अंदर काम करने का भी मौका मिला और ग्रो भी कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। अल्लाह बिल्कुल ऐसे माशाल्लाह। ये बताएं कि जो हम आते हैं, ये मेरा ज़हन में था कि आपसे ये मैं पूछूंगा, लीडरशिप कोर्सेज हम करते रहते हैं, लीडरशिप सेमिनार्स वगैरह, वो सारे के सारे मैंने देखा इंडस्ट्री फोकस्ड होते हैं, प्रॉफिट फोकस्ड होते हैं और प्रोडक्ट फोकस होते हैं। बट जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर लीडरशिप चैलेंज है और ये फोकस है, ये बड़ा यूनिक और सेंसिटिव होता है। तो मैं चाहूँगा कि चूँकि ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स ज़्यादा देखेंगे और जो पेशेंट हैं उनके लवाहिकीन भी ज़्यादा देखेंगे, तो उनको ज़हन में रखते हुए आप ये फरमाएंगे कि यहाँ पे जो आपकी ज़िम्मेदारियों में अक्सर जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो बार बार आपकी टेबल पे आती है, जिसको आप डील करते हैं, वो क्या है और आप उसके ज़रिए फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, देखिए हर हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है। हर अस्पताल
پاکستان کی ہم بات کریں یا ایون انٹرنیشنلی بھی بات کریں تو انہوں نے اپنے لیڈرشپ کا ایک اسٹرکچر اپنے حساب سے جس طرح سے وہ اپنے پیشنٹ کو سرو کرتے ہیں اس حساب سے انہوں نے بنایا ہوتا ہے. یہاں پر جو میرا رول ہے اس میں بہت دفعہ ٹرانسفارم کرنا پڑتا ہے فرام اسٹریٹجک ویو ٹو بالکل ڈے ٹو ڈے آپریشنز والی چیز کے اندر. تو دن میں بارہا یہ والی چیز کرنی پڑتی ہے. سو جس کو عام الفاظ کے اندر جب ہم لیڈرشپ کے اندر بات کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی اسٹریٹجک ایز ویل ایز آپریشنل یا ٹیکٹیکل ایٹ دن میں کئی دفعہ آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو کانسٹنٹلی اس بات پہ نظر رکھنی ہوتی ہے کہ ادارہ کس طرف جا رہا ہے. آپ کو کانسٹنٹلی اس چیز پہ نظر رکھنی ہوتی ہے کہ جو اس وقت ایک نیشنل لینڈسکیپ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے, اور کانسٹنٹلی اس بات پہ نظر رکھنی پڑتی ہے کہ اوور آل ہیلتھ کیئر جو ہے دنیا بھر کے اندر وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. تو اس سے آپ نے اپنے آپ کو باخبر بھی رکھنا ہوتا ہے. اور پھر جو ادارے کے جو پلانز بنتے ہیں, آپریشنل پلان بنتے ہیں, اسٹریٹجک پلان بنتے ہیں, ٹیکنالوجی پلان جو بنتے ہیں, اس کے اندر اس پرسپیکٹیو کو امبیڈ بھی کرنا ہوتا ہے کہ تاکہ آپ جس ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ ادارہ پیچھے نہ رہ جائے دنیا کے اور یا ملکی لیول پہ یا ریجنل سطح پہ جو ٹرینڈز چل رہے ہیں اس میں یو ریمین اہیڈ آف دا کرو. تو ایک یہ والا اسپیکٹ ہے اگر میں اپنے رول کی اسپیسیفکلی بات کروں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ رول بہرحال ڈے ٹو ڈے انتظام, ڈے ٹو ڈے جو آپریشنز ہیں وہ چلانا بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اینڈ ایز اے پرائیویٹ آرگنائزیشن تو خاص کر کے, لیکن جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہیلتھ کیئر کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں کہ یہاں پر اگر کوئی مریض یا مریض کے اٹینڈنٹ میں کوئی آ کے کہے کہ جی کہ نہیں میں نے سی او سے ہی ملنا ہے, تو اخلاقاً میں اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ یار میں نہیں ملتا یا میں بزی ہوں یا میں کوئی اپنے کوئی اسٹریٹجی بنانے کے اندر مصروف ہوں, یہ والا کام ہم نہیں کر سکتے. تو ہمیں اٹینڈنٹ سے بھی ہم ملتے ہیں, ہم جا کے ان کی فیڈ بیک لیتے بھی ہیں. اس وقت ایز وی اسپیک میری نالج میں ایک ایشو ہے اور اس ویڈیو کے بعد میں خود جا کے ان کے اٹینڈنٹ سے ملوں گا بھی, ان کے فیڈ بیک بھی لوں گا, کیونکہ امپورٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ جتنا آپ گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اتنا آپ ادارے کے پروسیسز کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اور جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ ہمارے پروسیسز جو ہیں وہ اتنے کرٹیکل ہوتے ہیں بعض اوقات کہ وہاں پر پروسیس کے اندر ایک بھی لوپ ہول جب آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو جائے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جی یہ ایک نیئر مس تھا, ایک چیز تھی جو ایک ایرر ہو سکتا تھا اور وہ کسی وجہ سے نہیں ہوا, اور آپ نے بس اللہ کا شکر ادا کیا کہ بچت ہو گئی اور آپ نے جانے دیا, تو اگلی دفعہ دیٹ کین کاز وہ ہارم ہو سکتا ہے جو کہ پھر آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے کہ جی مجھے تو اس لوپ ہول کا پہلے پتا تھا اور میں نے اس کو جو ہے ایک پٹڑی پہ ڈال دیا کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا, خود ہی ہو جائے گا, یا بس اس دفعہ بچت ہوگی, سو یو کین ناٹ ڈو دیٹ. تو وہ جو کانسٹنٹ پریشر ہوتا ہے اس چیز کا کہ آپ نے پروسیسز کو بہتر کرتے رہنا ہے, ان کو مزید روبسٹ بنانا ہے کہ ادارہ بہتر طریقے سے پرفارم کرے. تو یہ جو دونوں ایکسٹریم ویوز ہیں دے گو ہینڈ ان ہینڈ ان دس رول. اچھا, آپ نے مختصر سی جو گفتگو فرمائی, میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا آپ کا پہلے سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا یہ نہیں پوچھوں, کچھ بھی نہیں طے تھا, جو ذہن میں آئے گا آپ کی گفتگو سے وہی پوچھتے جائیں گے. ابھی جو آپ کی گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ڈے ٹو ڈے آپریشن میں تو آپ سچویشنل لیڈرشپ ایکسرسائز کرتے ہیں کہ جو سچویشن ہے اس پہ جو تھیوری اپلائی ہوتی ہے اس پہ آپ چلے جاتے ہیں. ایک تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ بھی ٹچ رہتے ہیں اور اپر ریالٹیز کے ساتھ بھی ٹچ رہتے ہیں. یعنی مینجمنٹ کو جو ڈفرینٹ لیئرز ہیں, مڈل مینجمنٹ ہے, ٹاپ مینجمنٹ ہے, ہر لیئر کا ایک اپنا پریشر ہوتا ہے, ہر لیئر کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. آپ کی گفتگو سے ایسے لگا کہ آپ کی پوزیشن میں انہوں نے سب کچھ جمع کر دیا, تو یہ جہاں جب سب کچھ جمع ہو جائے تو بندہ خود اسٹریس میں آ جاتا ہے. تو وہ اپنا اسٹریس مینیج کرے یا آپریشن کا کرے یا ایڈمنسٹریشن کا کرے, تو میرے خیال میں یہ کہتے ہیں نا وہ آتش فشاں کے دہانے پہ بیٹھا ہوتا ہے بندہ, کسی وقت بھی اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے پھٹے نہ, اور دوسروں کے آتش فشاؤں کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ وہ بھی نہ پھٹیں. تو ایک تو چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ میں اسٹوڈنٹس کے لیے پوچھ رہا ہوں جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, کہ طبیعت میں اتنا ٹھہراؤ اور اتنا برداشت یہ پیدائشی ہو تو اس فیلڈ میں بندہ کامیاب ہوتا ہے, یا یہاں آ کے کوئی ٹریننگ لے تو تب یہ ممکن ہے؟
یہ تو خیر وہ آپ نے نیچر ورسز نرچر والی ڈبیٹ کا آپ نے کیا, لیکن آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کروں گا کہ اس پوزیشن میں پریشرز تو بہت ہیں, اور ہیلتھ کیئر کی ایک اور ڈائنامک جو کہ پچھلے سوال میں نے نہیں ایڈریس کی, وہ یہ کہ 24/7 ہے. 24/7 جو ہے وہ علاج چل رہا ہوتا ہے, دفتر بند نہیں ہوتا, مطلب اسپتال بند نہیں ہوتا, چل رہا ہوتا ہے. رات کو بھی کوئی ایسا ایشو ہو جائے کہ جہاں پر آپ کی پریزنس ریکوائرڈ ہے تو یو ہیو ٹو بی دیئر. ہم اپنا فون نہیں بند کر سکتے, ہم اپنے فون کو ڈو ناٹ ڈسٹرب پہ نہیں لگا سکتے. یعنی اس پروفیشن میں ورک لائف بیلنس نہیں ہے. ورک لائف بیلنس نہیں ہے اس میں, بالکل نہیں ہے. اور تو اس لیے ایک تو یہ والی چیز ہے کہ دس از 24/7. لیکن بہرحال اس پروفیشن میں کام کرنے والے ہم سب انسان ہیں, ہم سب کو اس کو ڈیل کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار اپنے اندر خود پیدا کرنا پڑتا ہے. کہ کیونکہ پریشر کو کسی بھی لیڈرشپ رول کے اندر آپ کو آئیڈیا ہے کہ لوگ مختلف طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو کہ پریشر کو ڈیفلیکٹ کرتے ہیں اور دوسروں کے اوپر اس کو ڈال دیتے ہیں, غصہ کرتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے, اور وہ اوروں کے اوپر اس پریشر کو آگے ڈال دیتے ہیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پریشر کو خود ایبزارب کرتے ہیں اور اس میں سے جو کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ نیچے ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اور آگے لے کے چلتے ہیں. تو اس میں اور دونوں قسم کے ہیلتھ کیئر لیڈرز دنیا بھر میں دونوں قسم کے موجود ہیں. پہلے والی جو ہے وہ آسان ہے, دوسری والی جو ہے وہ بہت مشکل ہے. لیکن یہ ایک انسان نے کانشیس فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے ان دونوں میں سے کون سے والے طریقے کو اڈاپٹ کرنا ہے, اور وہ پھر انسان کی اپنی جو بیسک ویلیوز ہے وہاں سے یہ چیز ڈرائیو ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کی بیسک پرسنل ویلیوز کیا ہیں. آپ اگر پرسنل ویلیوز میں جس چیز کا میں خود بہت بڑا فین ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں اپنے ڈے ٹو ڈے ورکنگ کے اندر, اور ہمیں دنیا میں مطلب ایک یونیورسل لیول پہ بھی ایگزامپلز موجود ہیں اور آج کل کی کنٹمپرری دنیا میں بھی موجود ہیں, اور وہ ہے کائنڈنیس ان لیڈرشپ. میں اس کا بہت قائل ہوں, اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں, اور ایسے لوگ جو کہ اس لیڈرشپ سٹائل کو پریکٹس کرتے ہیں ان سے انسپائر بھی ہوتا ہوں. تو جب آپ کے پرسنل ویلیوز اور پرسنل ایتھوز میں یہ چیز موجود ہو تو آپ پریشر کو آگے پاس آن نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کہ جی کہ لیٹ می ایبزارب دس, اینڈ دین اس سے جو آگے کرنے والی چیزیں ہیں یا جو ایکشن ٹاسکس ہیں یا جو ایشوز ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے, تو اس طرح سے اس کو لے کے چلتے ہیں. سو کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ, بالکل اس فیلڈ کے اندر ایک 24/7 پریزنس چاہیے ہوتی ہے. دس از ناٹ لائک کہ جی کہ آپ لیڈرشپ پوزیشن پہ آ گئے تو اب آپ کا کام کم ہو گیا, افسری آ گئی اور اب آپ کے مزے ہو گئے. نو, جتنا آپ اوپر جاتے جا رہے ہیں اتنا آپ کی رسپانسبلٹی بڑھتی جا رہی ہے اور اتنا آپ کے اوپر یہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے. سو آپ نے پیچھے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جب آپ وہ لیڈرشپ کے اس کے کائنڈنیس کے ماڈل کو فالو کرتے ہیں تو جو پریشر آتا ہے پھر آپ, تو میں اس کو اگر یوں کہوں کہ آپ پریشر کو انرجی میں کنورٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں, اور وہی انرجی آپ دوبارہ فیڈ کرتے ہیں انہی لوگوں میں جہاں سے پریشر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ نیگیٹو پریشر کو آپ پازیٹیو انرجی میں جب فیڈ کرتے ہیں تو ایک طرح سے اگر میں یہ کہوں کائنڈنیس والا جو ماڈل ہے لیڈرشپ کا, وہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو بی اے گاڈ مائنڈیڈ. آپ کو دنیا سے آگے بھی کچھ نظر رکھنی پڑتی ہے, جہاں پہ ضروری نہیں ہاسپٹل یا مینجمنٹ کی طرف سے آپ کو اپریسیشن ملے. یو نیڈ ٹو کیپ سم ون ان مائنڈ کہ جو سب کچھ دیکھ رہا ہے اور جس کے نالج میں سب کچھ ہے اور جس کے پاس جا کے سارا حساب کتاب بھی ہوتا ہے. تو جب ہم ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی مورل ویلیوز بھی ریلیجن سے ہی نکلی ہیں سارے. تو اس میں اسوہ حسنہ کا بھی ہے سارا. آپ ہاسپٹل میں جب دیکھتے ہیں آپ کا پیشنٹ سے بھی بات ہوتی ہے, مریضوں سے بھی بات ہوتی ہے, اسپیشلی ایک چیز جب آپ کی پیشنٹ سے بات ہوتی ہے تو جب کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں آپ کی میڈیسن کے اوپر, وہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں سسٹم کے اوپر, وہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں انوائرمنٹ کے اوپر کہ میں اچھے ہاسپٹل میں آ گیا ہوں, اتنے پیسے دے رہا ہوں, میں شفا یاب ہو جاؤں گا. کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی نظر خدا پہ ہوتی ہے اور خدا سے بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. ان دونوں کی سائیکی جب آپ آبزرو کرتے ہیں تو کیا فیل کرتے ہیں لکیس؟ آپ کی بات ٹھیک ہے, ہمارے پاس ہر قسم کے پیشنٹس آتے ہیں. ہمارے پاس ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں جو کہ وہی جو بات آپ نے کی نا کہ جی ہر انسان کا زندگی کا پرسپیکٹیو کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں آیا ہوں, میں اتنے پیسے دے رہا ہوں, تو بس اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ مجھے یا جن کو میں لے کر آیا ہوں اب یہ انہوں نے ٹھیک کرنا ہے ان کو, اور اگر نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا, اور اس سے بات کر, اس سے بات کر, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. اینڈ
they try to drive the process, جو جتنا بھی چل رہا ہوتا ہے اس کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرے ہمارے پاس اس قسم کے بھی لوگ آتے ہیں جو کہ اس بات کو سمجھتے ہیں, یا نظر آتا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جی صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ جو جس نظام میں میں انٹر ہوا ہوں دیز آر مینس ٹو اٹ. تو ان کا پھر اللہ کی ذات پہ بھی بھروسہ ہوتا ہے, اور وہ پھر ہماری جو نظام ہے, سسٹم ہے, لوگ ہیں, اس پہ بھی بھروسہ رکھتے ہیں کہ جی یہ جو علاج کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہوں گے. اس کے اندر بھول چوک ضرور ہوتی ہے, اور اس میں لیکن وہ ہمارے ساتھ پارٹنر ہوتے ہیں اس کیئر پروسیس میں, اور آگے اپنے منطقی انجام تک اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ صحت یاب ہو کے وہ یہاں سے جا رہے ہوں. جو پہلے والے ہوتے ہیں نیچرلی اس کے اندر ہیلتھ کیئر اسٹاف جو ہے وہ بھی اسٹریس میں آتا ہے, وہ بھی پریشر میں آتا ہے, اور اس میں میں عموماً جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن سے میرا انٹریکشن ہوتا ہے کہ پہلے والے سینیریو کے اندر غلطی کا امکان بڑھ جاتا ہے, کیونکہ آپ اگلے کو اپنی نیچرل اننگ نہیں کھیلنے دے رہے ہوتے ہیں کہ جی کہ میں اس طریقے سے کھیلوں. ان کا شاید ایک پرسپیکٹیو شروع سے ہی ہوتا ہے نیگیٹیوٹی والا, اور اس کے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس کو. دوسرا جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے, وہ ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر جو ڈاکٹر ہے, نرس ہے, باقی اسٹاف ہے, ان کے ساتھ مل کے کولیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک اوور آل ایک پازیٹیو ایکسپیرینس کریٹ کرتا ہے مریض کے لیے بھی, اسٹاف کے لیے بھی, اور آؤٹ کم جو ہے وہ بھی عموماً جو ہے ان کا بہتر ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اور نہ ہم کبھی آفیشیل فورمز پہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا نظام پرفیکٹ ہے, لیکن ہم یہ والی بات ہر بندے کو یہ ضرور بتاتے ہیں کہ جی کہ ایز این آرگنائزیشن ہماری یہ کانشیس ایفرٹ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر روز مزید بہتر کر رہے ہوں اور مزید آگے لے کے چل رہے ہوں. سو چونکہ یہ اگین اٹس اے پبلک ڈیلنگ نیچر ہے اس کام کی, تو ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, لیکن یہ کہ یو ہیو ٹو ٹیک ایوری ون along. اور ایسے پیشنٹ بھی میں نے دیکھے ہیں جو الٹا ڈاکٹرز کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں ان کے معاملات. جی جی, مطلب ایک ایسی بیوٹیفل پارٹنرشپ ہے کہ بعض کا اگر کوئی آدمی بیمار ہوا ہے, میں نے اکثر کتابوں میں, یعنی میں پریکٹیکل لائف کی بات کر رہا ہوں, ایک آدمی بیمار ہو گیا اور وہ ہاسپٹل میں آیا, وہ ڈاکٹر اس کی تیمارداری کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو بیمار کر کے اس ڈاکٹر کے پاس بھیجا کہ اس کی کوئی مسئلہ حل کرنا ہے. سم ٹائم اللہ کا نظام بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے, بیماری کسی کو ہو رہی ہوتی ہے, شفا کسی کو دینی ہوتی ہے, مقصد ہوتی ہے. تو اس طرح کے بڑے روحانی تجربات بھی ہوتے ہیں. یہ بتائیے کہ جو ہماری یوتھ ہے, جو ڈاکٹر بننا ایک فیشن بھی ہے ہمارے یہاں, تو ہماری جو یوتھ یا پیرنٹس جو چاہتے ہیں کہ وہ میڈیکل فیلڈ میں آئیں, ڈاکٹر بنیں, تو والدین کو کیا نصیحت کرنا پسند فرمائیں گے آپ, اور یوتھ جو آنا چاہ رہی ہے اس کو کیا چاہیں گے کہ وہ کن چیزوں کا خیال رکھے کہ اگر وہ اس کی شخصیت میں یا اس کے ذہن میں ہیں تو وہ اس فیلڈ میں انٹر ہوں, ادروائز نہ آئے؟ بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ میں خود ڈاکٹر نہیں ہوں, اور لیکن یہ کہ جتنا میرا انٹریکشن ہوتا رہا ہے اس کے اندر, اور اس کو اگر ہم لمٹ نہیں کرتے ٹو ڈاکٹرز اونلی, کیونکہ اس میں نرسز بھی ہے, فارماسسٹ بھی ہیں, کرتے ہیں نا کہ ہم سوال کو اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ ایز این ایڈمنسٹریٹر جی, جب آپ اپنے ارد گرد رویوں کو دیکھتے ہیں, پیشنٹ اور ڈاکٹر کا دیکھتے ہیں, تو ایک تھرڈ پارٹی آبزرور کے طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو جو ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے اس فیلڈ کے اندر, وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا موقع فراہم کرتا ہے کہ جہاں پر ایک آدمی جب بیماری کی سچویشن میں ہوتا ہے تو آپ کے پاس آتا ہے. تو اس وقت آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں ڈٹرمنز دا آؤٹ کم آف, کہ جی اس کی جو بیماری ہے اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ کتنا اچھا یا کتنا برا ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ احساس ذمہ داری یا ایک انسانی کیونکہ دیکھیں جو میری بیسک ٹریننگ انجینئرنگ کی ہے, ہمیں ہمارے جو 4 سال کی پڑھائی کی ہوتی ہے, ہم مشین کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. میری کمپیوٹر کی تھی, کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. میکینیکل والے ہوتے ہیں, وہ میکینیکل مشینز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو مشینوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا اور انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا بہت ڈفرینٹ چیز ہے. ہم عام زبان میں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن راکٹ سائنس جو ہے نا وہ آسان ہے کیونکہ راکٹ پھر ایک مشین ہے. لیکن راکٹ کے بجائے جب آپ انسان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو وہ ایک بالکل الگ دنیا ہے آل ٹوگیدر. تو اس کے اندر جہاں ٹیکنیکل سکلز امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پر آپ کو انسان کی اناٹمی پتہ ہے, آپ کو فزیولوجی پتہ ہے, یہ پتہ ہے, وہ پتہ ہے, اس کے علاوہ آپ کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے اس سکلز کا ہونا یا ان سکلز کو ڈیولپ کرنا اور آلسو پارٹ آف دس فیلڈ.
کیونکہ وہ جو آپ نے عموماً سنا ہوگا عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ جی کہ ڈاکٹر کی ایک بات جو ہے آدھے مرض کو ادھر ختم کر دیتی ہے. تو وہ کس طرح سے کمیونیکیٹ کیا, کس طرح سے بات کی, کس طرح سے اس کے ساتھ انٹریکٹ کیا, آف کورس اس بات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ اگلے کو فالس ہوپس بھی نہیں دے رہے. ایگزیکٹلی. تو وہ اس کا ایک بیلنس کریٹ کر بری کے, خبر سنانا بھی وہ بھی ایک آرٹ ہے کہ جی آپ وہ بھی نہ کریٹ کر رہے ہو. لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے سارے کے اندر کہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں جو جس لیول کے اوپر بھی ہے اس کی کمیونیکیشن جو ہے دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. چاہے وہ نرس ہے, چاہے وہ فارماسسٹ ہے, چاہے وہ تھراپسٹ ہے, چاہے وہ ٹیکنیشین ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ ہیلتھ مینیجر ہے, اس کی کمیونیکیشن اسکلز آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اس کے اوپر کام کر کے بلڈ کریں. پھر کمیونیکیشن کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ایمپتھی بھی آ جاتی ہے, اوپن کمیونیکیشن بھی, یہ بھی وہ بھی, سو وہ سارے ایسپیکٹس. جو آپ فرمانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ کمیونیکیشن اسکلز میں جو ڈسپلے آف کمیونیکیشن ہے اس میں ایٹیٹیوڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایسے ہی کہ آپ کون سی بات کس انداز سے کرتے ہیں. جی, اگر کوئی بری بات ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں. ایسے ہی خوشخبری ہے, خوشخبری تو آپ جیسے بھی سنا دیں خوشخبری ہوتی ہے, وہ تو ہینڈل ہو جاتی ہے. اصل چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اچانک پتہ چلا بیماری ایسی ہے تو ڈاکٹر کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے. میرے خیال میں جو مریض کے ارد گرد کا پورا پیکیج ہے اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, نرسز بھی ہیں, اسٹاف بھی ہیں, یہ سارے مل کے ایک فیملی کریٹ کرتے ہیں جو مریض کو بیڈ سے اٹھنے میں مدد دیتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا. بالکل ایسے. ہاں, تو ماشاء اللہ جی. تو تیمور بھائی آپ کی مختصر سی گفتگو میں مجھے تو وہ ساری چیزیں مل گئیں جو میں سمجھتا تھا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. آپ چونکہ مصروف بہت ہیں, اسکیجول آپ کا بہت ٹائٹ ہے, پھر بھی میں نے آپ کے 18 منٹ لے لی. تو اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, بہت مشکور ہوں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کسی اور موضوع پہ آپ سے دوبارہ وقت لے کے ضرور. تو میں حاضر ہوں گا. تو اپنے دیکھنے والوں سے بھی اجازت چاہتا ہوں اور اپنے دیکھنے والوں کی طرف سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے ٹائم دیا. تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو.